अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। आज एक नई बहस, नया बड़ा दिन। इदारों के इख्तियारात की जंग में मजीद इजाफा हो गया है। सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है या नहीं है, इस बहस से कतई नजर इलेक्शन कमीशन ने सदर को जवाब लिखकर ये बावर कराया है कि जनाब तरमीम से पहले सदर कमीशन से मुशावरत करता था, अब कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। यानी खत के अंदर पैगाम है कि आपसे मुलाकात की कोई जरूरत नहीं। पार्लियामान ने इलेक्शन से मुतालिक तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिए। सदर के जाने के दिन करीब आते ही सारी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। एक के बाद एक आईनी बहरान सर उठा रहा है। इलेक्शन कब और कैसे होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई को अदालत से आज कोई रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में किस हाल में रखा है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है और कुछ हलकों में सवाल किया जा रहा है कि क्या चेयरमैन पीटीआई अब भी लाडले हैं। और आखिर में बात करेंगे उस मसले की जो हमें सड़कों पर आने को मजबूर कर रहा है, यानी महंगाई। कभी मरते दम दवा मयसर हुआ करती थी, अब वो भी पहुंच से बाहर हो चुकी है। ड्रैप ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कैंसर, एंटीबायोटिक, शुगर, दर्द, पैरासिटामोल सब महंगा हो गया है। एलर्जी की अद्वियात की कीमत सुनकर आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। और फेफड़ों के कैंसर की दवा की सिर्फ 30 गोलियों की कीमत मुकर्रर हुई है 8,46,857 रुपए। इसी तरह दीगर अद्वियात भी महंगी हुई हैं। ड्रैप ने अपनी वजाहत जारी की है। उन्होंने कहा कि कीमतें नहीं बढ़ाई, ये तमाम 25 अद्वियात नहीं हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। असल मुद्दा क्या था उस पर भी आएंगे। हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद। एहतिशाम साहब, जरा इस खत से आगाज कर लेते हैं जो पहले सदर ने इलेक्शन कमीशन को लिखा, आज जवाबी खत इलेक्शन कमीशन ने लिखा। अब इलेक्शन कमीशन अपने खत में ये कह रहा है कि सदर 58(2) और 48(5) के तहत अगर इस इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए असेंबली तहलील करते हैं तो वो इलेक्शन की तारीख देते हैं, लेकिन अगर 58(1) के तहत वजीर आजम की सिफारिश पे सदर असेंबली तहलील करे तो तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अब ये कानूनी जंग है या इख्तियारात की जंग है? मैं सोच रहा था कि काश आरिफ अलवी साहब अपने तौर पे सोच रहे होते कि 58(2) भी उनके पास होता जो इख्तियार तो काम हो जाना था। आज सारा गुस्सा उनका निकाल लेना था। देखिए, अब एक लफ्ज़ कहा जाता है सियासत में, रेलेवेंट होना। देखिए, अब बड़ी हद तक वो रेलेवेंट नहीं हो रहे। और जिस अंदाज से लोगों ने कहा था कि जी अब आप मुल्क के सदर बन जाएं, पीटीआई के सदर मत बने, और कई हवालों से इनके रवैये की तारीफ भी कही गई, लेकिन अल्टीमेटली जब पीटीआई की हुकूमत चली गई तो इन पर बहुत ज़्यादा दबाव आना शुरू हो गया। पीटीआई की क़यादत की तरफ से, फॉर्मर फर्स्ट लेडी की तरफ से और लोगों की तरफ से, और उनको ये ख्याल आया कि जी शायद ये इख्तियार मेरे पास है। देखें, रोज़ाना ये बात होती है सलमा के, क्या ये सदर को तारीख देने का इख्तियार था या है या नहीं है। देखिए, जब आपने अमेंडमेंट कर ली है, इसमें आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने के बाद बड़ा वाज़े तौर पे सदर से आप इख्तियार लेके इलेक्शन कमीशन को दे दिया। वरना इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी अदारा है, वो कभी जुर्रत नहीं कर सकता था कि वो सदर के डिसीजन को या उनकी बात को फ्लाउट करे कि हम नहीं मानते। अब सूरत हाल ये है कि जी आप बहस तो कर सकते हैं कि जी ये गलत है या सही है, कि जी कहा जाता है कि जी ये आधी असम्बली थी, ये इनकम्प्लीट पार्लियामेंट थी और इसमें अपोजिशन नहीं थी, इन्होंने बिल पास किया। ठीक है, सब तक तो आप कह सकते हैं। बहरहाल आपने किस तरह चैलेंज किया, नहीं किया, मामला अदालतों में गया और फिर अभी तक जो चीज़ें फैसले आने थे, कुछ आए कुछ नहीं आए। असल बात यह है कि जब हुकूमत ने इसी पार्लियामेंट से बड़े बड़े फैसले करवाए, नैब का बिल हो, इसी तरह से आप देख लें आपका इस्लाहाती बिल है, इसका क्या कहते हैं, अदालतों के बारे में, इलेक्शन के बारे में, प्रोसीजर बिल पे तो मुझे लगता है आज बड़ा ज़बरदस्त हाथ किया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। जिस तरीके से उन्होंने असेंबली की तहलील के अगले दिन ही प्रोसीजर बिल जो है ना उस पर फैसला दिया था, आज आमिर फारूक साहब ने वही किया, लेकिन उसमें हम बाद में बात करेंगे। देखिए, इस स्टेज पे जो सूरत हाल बन रही है ना, देखिए ना, अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ज़्यादा अपने आप को जिस तरह रेलेवेंट रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि जी आप विकेट के दोनों तरफ खेलें, आप एस्टैब्लिशमेंट को भी राज़ी रखें, और आप चाहते हैं कि जी 20 सितंबर के बाद आपकी रिटायरमेंट हो जानी है, उसके बाद ठीक है, जब तक असम्बलियाँ नहीं होगी, नया इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा, आप रहेंगे। लेकिन क्या हमने देखा माजी में इस तरह लड़ाई करके, इस तरह से ऐसे फैसले करके जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं होता, आप सदर रह सकते हैं? तो जवाब आता है नफ़ी में। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि अब बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, और जो लॉ ऑफ द लैंड बन गया है और अब जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास आ गए हैं उन्हें इजाज़त देनी चाहिए। और जो बहस होगी CCI
کے بعد جس طریقے سے کہا گیا کہ جی آپ رائے اپنا مردم شماری جو ہے نا اس کو اپروو کر دیا گیا, گزر نوٹیفیکیشن ہو گیا, ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں, اب 4 مہینے کی ڈی لمیٹیشن کی بات ہے, وہ اس کے بعد پھر الیکشن پروسیس شروع ہو جائے گا. میرا خیال ہے اس کو پٹری پہ دوبارہ ڈالا جائے, جو ہمارا غیر یقینی کی صورتحال, انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اس سے باہر نکلیں. تو میرا خیال ہے یہ اب آنے والے دنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کئی ایک چیزیں صدر صاحب اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی وزارت قانون سے رائے مانگی ہے صدر مملکت نے. ابھی دوسرا ایپیسوڈ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ سیکنڈ سٹیپ پہلے لے لیتے ہیں, یعنی وزارت قانون سے رائے اگر وہ پہلے لے لیتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ خط لکھنا چاہیے یا نہیں. اب ایک عام آدمی کی پرسیپشن یہ ہے کہ صدر کے لیے بار بار یہ سبکی کا مقام ہے, کتنے ادارے اپنے اختیار میں نہیں ہے, کوئی ان کی بات نہیں سن رہا, ہر جگہ سے نفی میں جواب مل رہا ہے. پہلے ایک ٹویٹ والا ایپیسوڈ ہوا, اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا. اب وکٹ کے ایک طرف اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک طرف ان کی اپنی پارٹی ہے, دونوں میں سے کون ان کے فیور میں جا سکتا ہے؟ ایک چیز ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ملک میں 35-40 کے قریب گریڈ 22 کے افسر ہوں گے, سب کے سب نے منع کر دیا کہ جی ہم پرنسپل سیکرٹری نہ لگنا چاہتے. اب سارے کے سارے غلط ہیں. اس کا احتشام صاحب ایک وجہ ہے, ڈاکٹر کے دفتر میں جانے ڈینٹسٹ سے سب کو خوف آتا ہے. ڈینٹسٹ کے دفتر میں آپ کو یاد ہے بچپن سے. اچھا سلمہ دیکھیے, مجھے تو لگتا ہے کہ صدر علوی صاحب نے اتنا پیار محبت کا خط لکھا تھا. آپ خط دیکھیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آج آپ کے پاس ٹائم ہے تو آج آ جائیں, آج نہیں تو کل آ جانا, میں تے ویلا بیٹھا ہوں جب آپ کا دل چاہے آ جائے. اس کے آگے سے جو جواب دیا ہے, جو الیکشن کمشنر صاحب نے جواب دیا ہے, وہ جواب تو آپ پڑھ لیں, صرف آخری 2 الفاظ, پورے خط کے آخری 2 الفاظ اس میں وہ لکھتے ہیں سکینڈ کنسیکوینسز, جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کمشنر صاحب, الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب وڈے بھائی جان ہو پر توڑنا ملنے دا کھ دا فائدہ نہیں. میں تو یہ سمجھا سکینڈ کا مطلب کوئی کنسیکوینس آپ سے ملنے کا فائدہ نہیں. تو یہ 2 الفاظ ہیں پورے خط میں, آپ نے سارا خط چھوڑ دیں, یہ سکینڈ کنسیکوینس کہ توڑنا ملنے دا کھ دا فائدہ نہیں ہونا. اچھا پچھلے 2-3 مہینوں سے جو کچھ میں سن رہا ہوں, جو کہانی میں سن رہا ہوں, اور اس کا نتیجہ جو میں نکالتا ہوں, احتشام صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, صدر صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, الیکشن کوئی نہیں ہونے. وجہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کہتی ہے کہ ہم نے نئے سینسس پہ الیکشن کروانے ہیں, نئے سینسس پہ الیکشن کرانے ہیں تو ڈی لمیٹیشن ہلکا بندیاں ہوں. جو میں نے سینسس کا ڈیٹا دیکھا ہے اس میں مطلب یہ نکلتا ہے کہ پنجاب سے 6 یا 7 سیٹیں بلوچستان جاتی ہیں, جو آبادی کا تناسب ہے جو ڈی لمیٹیشن کے بعد آئے گا. اب جو نمبر آف سیٹس ہیں وہ تو ہمارے آئین کے اندر فکس ہوئی ہیں. اب اگر ڈی لمیٹیشن کے نتیجے میں 6-7 سیٹیں پنجاب سے بلوچستان جانی ہیں تو آپ کو ایک آئینی ترمیم چاہیے, اس کے لیے پارلیمنٹ نہیں ہے. تو الیکشن احتشام صاحب کوئی نہیں جی ہونے. اور آپ کو یاد ہوگا دسمبر تک تو ڈی لمیٹیشن کا ٹائم دیا انہوں نے, اس کے بعد ووٹر لسٹوں پہ کام, انہوں نے تو کہا 9 مہینے لگیں گے. جو ان کے پرانے سیکریٹری ہیں انہوں نے کہا 9 مہینے کا کام. اور پھر آئی تھنک سلمہ تو شاید اس وقت بہت چھوٹی ہوگی, ایک صدر صاحب اور بھی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا 90 دن میں الیکشن کروائیں گے, اور 11 سال لگے تھے, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے, یہ صدر کے آنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کون صدر ہے. یہ والے صدر کہا تو یہ جا رہے کہ اگلے صدر تک رہیں گے, اس دوران الیکشن ہوتے یا نہیں ہوتے یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن انور صاحب, آج خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر ملے امریکی سفیر سے, ان سے الیکشن کے معاملات پہ بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں کہ مستقبل میں حکمران کون ہوگا یہ پاکستان کے عوام ڈیسائیڈ کریں گے. اب چیف الیکشن کمشنر صدر سے بات نہیں کرنا چاہتے الیکشن کے معاملے پہ, لیکن امریکی سفیر سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے بڑے پاکستان میں, اور امریکی سفیر گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے پاس, چیف الیکشن کمشنر ان کے پاس ملاقات تو ہوئی. دیکھیے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, تو وہ خود ان کے پاس ہیں, سفارتی اداب ہے. جب کوئی ایمبیسڈر جو پاکستان میں ہے غیر ملکی, تو کسی بھی آپ کے آئینی عہدہ جو رکھتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں. دیکھیے ان کے کنسرنز ہیں, وہ کہتے ہیں اب آپ جب پاکستان میں جمہوریت ہو, جب انہیں سوٹ کرتی ہے, پھر آمریت بھی انہیں سوٹ کرتی ہے, تو پھر وہ آمریت کی حمایت کرتے ہیں. ان کی ملاقات تو چلیں ایک روٹین میٹر ہے. ہاں جی, پریزیڈنٹ کی ملاقات پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے وہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا, کیونکہ جب یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے, 18ویں ترمیم ہوئی ہے, اس کے بعد صدر صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تاریخ دیں. جو آپ 14 مئی کی تاریخ کی بات کرتے ہیں, تو سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں. اب یہ اختیار مصدق ملک جو ہے وزیر بھی رہے ہیں پی ایم ایل این کے, وہ کہتے ہیں اختیار صدر کے پاس ہی ہے. نہیں, وہ تاریخ دینے ہاں جی, وہ اب اختیار جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہے کہ انہوں نے انتخابات کی تاریخ دینی ہے. حکومت جو ہوگی اس کا کیا کام ہے, انہوں نے آپ کو جو عدلیہ ہے انہوں نے آپ کو عملہ پرووائڈ کرنا ہے, حکومت نے آپ کو فنڈز دینے ہیں اور سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے, یہ ان کا کام ہے. دن جا کے انتخابات ہوں گے. اب آگے ہے الوی صاحب کی بات. دیکھیے الوی صاحب کو خود سے یہ سوچنا ہوگا کہ اب انہوں نے
आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना रिलेशनशिप रखना है या फिर अपनी पार्टी के साथ। अगर आप इस तरह खुद अपनी सुबकी करेंगे अपने खतूत लिख कर और आपको आगे से इस तरह बिल्कुल जवाब मिलेगा तो ये आपकी नहीं बल्कि इस ओहदे की तज़हीक होगी। तो ये हमारे यहाँ आप प्राइम मिनिस्टर देख लें, प्रेसिडेंट देख लें, कोई भी ओहदा देख लें, उसकी तज़हीक की जाती है। शख्सियात को नहीं देखा जाता, आप ओहदों को देखते हैं। देखिए आइन के साथ जब इस मुल्क में खिलवाड़ किया जाता है, मजाक किया जाता है, तो फिर ओहदों के बारे में अगर आप यही रवैया रखेंगे तो इसी की हम बात करते हैं कि अगर इदारों के दरमियान और इस तरह ओहदों की तज़हीक की जाएगी और हर शख्स अपने काम में नहीं करेगा तो फिर आप देखेंगे कि इस तरह की अनारकी पैदा होगी, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि अदलिया के मामले में अगर आपको याद होगा तो पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने आ गए थे और फौरन पार्लियामेंट जैसे ही तहलील हुई उसके फौरन अगले रोज़ ही चीफ जस्टिस ने एक जो फैसला था वो प्रोसीजर बिल का जिसका शाम सब जिक्र कर रहे थे उन्होंने उस पर ऑर्डर पास कर दिया। अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदलिया को कहा है कि आप इस पर आज फैसला कीजिए, उन्होंने फैसला नहीं किया। इस पे हम अगले सेगमेंट में आते हैं, इस पे बिल्कुल बात करते हैं। टेक्निकली वो मातहत नहीं बनती 18वीं तरमीम के बाद, हाई कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ठीक है, है। इस पे बात करते हैं, इस पे अगले सेगमेंट में बात करते हैं। जुल्फकार साहब, इस्तेहकाक की सारी लड़ाई है, किसका इस्तेहकाक है कि वो इलेक्शन के लिए तारीख देगा? अब आइन की तशरीह करना तो अदालतों का काम है। क्या आपको लगता है कि मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इस जुरिस्डिक्शन को तय करने के लिए कि कौन करेगा इलेक्शन की तारीख का तयन? देखिए, मसला हल करना चाहें तो 2 मिनट में हो सकता है, ना करना चाहें तो सारी जिंदगी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आजकल प्रायोरिटी ऐसी ही है कि मसले को लंबा करना है, हल नहीं करना। तो वक्त वक्त का तकाजा होता है, आजकल का तकाजा यही है। बात बड़ी सिंपल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद असेंबली तोड़ते हैं तो सूरत और होती है, अगर अपनी मुद्दत मैच्योर करके असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व होती है और प्रेसिडेंट करते हैं तो फिर सूरत हाल और होती है। और ये लिखी पड़ी चीज है, इसमें कोई इबहाम वाली बात नहीं है। जहां तक सदर साहब के रोल के ऊपर बात हो रही है, मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट चुप रहते हैं तो हम सब लोग कहते हैं जी वो चुप करके बैठे हैं, लगता है किसी ने मिल गए ना। अगर वो बोलते हैं तो हम कहते हैं कि सदर साहब को तो बोलना नहीं चाहिए। अगर वो एक पोजीशन लेते हैं, खात लिखते हैं, हम कहते हैं दोनों तरफ खेलते हैं। क्या सदर पाकिस्तान को कोई गंडासा पकड़ के स्टैब्लिशमेंट के पीछे लग जाना चाहिए या अपनी पार्टी के पीछे लग जाना चाहिए? एक तरफ हम कहते हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं, वो वफाक की अलामत है, सबसे बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या उनका रवैया ये होना चाहिए कि वो एक के साथ हूं और दूसरे को गालियां दें या दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े? मेरा ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है ये तो उसके ओहदे की रूह ये है कि वो जब उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाए तो वो पॉलिटिकल एफिलिएशन उसकी नहीं होनी चाहिए। तो वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल हो, वो पॉलिटिकल बाकी पार्टीज के लिए भी काबिल कबूल हो। तो उसका रवैया मेरा ख्याल है कि सारे लोगों के साथ गैर जानबदार होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी बात है कि जिसपे उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल वर्कर को लगा दिया जाता है और उसकी एफिलिएशन अपनी पार्टी के साथ होती है। तो मेरा ख्याल है कि वो प्रेसिडेंट का रोल बेसिकली यही होना चाहिए कि वो हर विकेट के चारों तरफ खेले, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुक हो, वो पॉलिटिकल लोगों से भी नेगोशिएशन करे, डायलॉग करे, वो वफाक के मामलात को भी लेके चले। उसको पार्टी नहीं बनना चाहिए, एक पार्टी नहीं बनना चाहिए। ठीक, हम तो ये समझ रहे थे वैसे एहतशाम साहब के सदर को किसी तरफ भी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जुल्फकार साहब ने कहा चारों तरफ खेलना चाहिए। मतलब रूल्स ऑफ द गेम। जुल्फकार साहब एक जुमले में बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं एहतशाम साहब की तरफ जाती हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि सदर का जो रोल है वो मतनाज़िर वही उसी वक्त होता है कि जब एक फरीक कहता है जी देखें वो मुझे अपोज कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इसलिए नहीं गए कि वो चूंकि आजकल बड़ी महंगाई होगी है बहुत ज्यादा, तो वो उन्होंने कहा फ्यूल बहुत महंगा है, वो उधर जाएंगे, इतना तेल खर्च होगा, तो वैसे ही जो आगे के पास मिलता फायदा कोई नहीं। लेकिन जो अमेरिकन सफीर जाके मिल रहे हैं तो मामले को देखें ना, खुद ब खुद ही किसी को नैरेटिव उनको दे रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं कि वो उसको प्रोपेगेट कर सकें कि इसमें अमेरिका का क्या अमल दखल है हमारे सिस्टम के अंदर, इलेक्शन के मामले के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सोचने की बात है। बिल्कुल ठीक है जुल्फकार साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा एहतशाम साहब, अब यहाँ पे जहाँ सदर का ओहदा ही मुतनाज़े हो जाता है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमेशा जब असेंबली फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद जब सदर का इंतखाब होता है, कोई ना कोई पार्टी जाहिर है उसको बैक कर रही होती है, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉर्मली नहीं बनता सदर।
اب جب عہدہ ہی آپ نے کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا، ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی علامت ہوتا ہے. ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ صدر پی ٹی آئی کی علامت ہے، وفاق کی تو کم ہی تھے. جب یہاں پہ دوسری گورنمنٹ آئی تو پھر ٹکراؤ شروع ہوا مفادات کا بھی، پھر بہت سے معاملات پہ اختلاف ہوئے. ادھر سے صدر کا خط جاتا تھا، ادھر وزیر اعظم کا پرشکوہ خط جاتا تھا. تو اگر صدر کا عہدہ اتنا متنازع ہے، پھر کل پرسوں بھی بات ہوئی، یہ سجیشن صاحب نے کہ ختم کر دینا چاہیے پھر اس عہدے کو. نہیں، وہ تو پھر یہ ہے کہ آپ سسٹم ہی آپ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں جہاں پہ صدر کے اختیارات ہیں. یا یہ کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا پارلیمانی سسٹم میں آپ صدر کا عہدہ ایک سیریمونیل عہدہ ہوتا ہے، اس کو رہنا ہی ہوتا ہے. اور بہت سے حوالوں سے آپ جو مفت کا خرچہ ہے. نہیں، مفت کا خرچہ تو اپنی جگہ شاید نہ ہو. اس کی وجہ ہے کہ بہت سے حوالوں سے ایک صدر کا رول بنتا ہے کہ آپ نے اجلاس کب بلانا ہے، کبھی بنانا ہے، سپریم کمانڈر ہیں جیسا سب لوگ سمجھتے ہیں. بہت سے حوالوں سے دنیا کے ساتھ آپ رکھتے ہیں ہیڈ آف دی گورنمنٹ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کس نے ریسیو کرنا ہے. اب پریزیڈنٹ کوئی ملک سے آ رہا ہے، کسی اور ملک سے تو پریزیڈنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے پرائم منسٹر مل لے گا اور وہ ریسیو کر لے گا، یا وہ بہیو اس طرح کرے گا جیسے آپس میں ایک لیول پہ ہیں. لیکن میرا خیال ہے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک سیریمونیل ہوتا ہے وہ رہے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں. اصل بات میرا خیال یہ ہے کہ جی سارے معاملے میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہر حکومت جب کسی خاتمے کی طرف جاتی ہے اسی وقت اس کا صدر جو ہے نا ہم نے دیکھا وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلی حکومتوں میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. پھر آپ نے دیکھا ان کی فیٹ رفیق تارڑ صاحب کی دیکھیں کیا ہوئی. اس سے پہلے فاروق لغاری صاحب بی بی کے ساتھ تھے، انہوں نے تو حکومتی جانے یعنی جو ماضی میں ہوتا ہے وہی اب ہو رہا ہے، کچھ مختلف نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی پی ٹی آئی کے جو حالات چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ٹرم کیا گیا لیکن اس کے باوجود پروپیگنڈا سے پی ٹی آئی باز نہیں آئی اور صدر ان کنٹروورسیز کا حصہ بن رہے ہیں. ابھی چیئر لفٹ کا واقعہ ہوا، ہم نے دیکھا اس پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بڑا بھرپور قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. جو فوٹیجز سامنے تھی، جو حالات سامنے تھے، اس کے باوجود آرمی کے کردار کو کرٹیسائز کیا گیا، حالانکہ پورا دن فوج نے ان کی ہیلپ کی. اب اگر کنٹروورسی سے پی ٹی آئی نہیں نکلے گی تو کیا آئندہ الیکشن میں آپ کو نظر آتی ہے پی ٹی آئی سمیت صدر کے؟ کہ آپ آئندہ الیکشن کی بات کرتی ہیں، میرا تو خیال ہے کہ آئندہ الیکشن ابھی بڑی دور کی بات، 10-11 سال کی ابھی الیکشن ہونے والے نہیں ہیں. اور اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے وسائل اکٹھے کرنے ہیں، اس نے نفری اکٹھی کرنی ہے، اس کے بعد الیکشن ہونے. اس کے لیے پیسے بھی چاہیے. وہی وسائل کی میں بات کر رہا تھا، پیسے ایلوکیٹ کرنے. نفری اگر آپ دیکھیں تو کوئی 85,000 پریزائڈنگ آفیسر تھے پچھلے والے الیکشن میں، اور کوئی 5,10,000 اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر تھے، 2,55,000 پولنگ آفیسر تھے، اور 3,71,000 فوجی اہلکار تھے. یہ نفری چاہیے آپ کو الیکشن کروانے کے لیے. اور پیسوں کا آپ نے ذکر کر دیا، پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ ہمیں وہاں پہ چاہیے. تو الیکشنز تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے، اور پیسے بھی نہیں آنے والے 50 روپے کی بات کی تھی. پیسے بھی اتنی اور جلدی. پلس نفری، یہ جو میں نے آپ کو گنوا دی یہ نفری ہونے والی ہے. تو پی ٹی آئی چاہے جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لے، وہ بے شک کہتی رہے کہ ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے. سپورٹ تو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گی جب تک ایکچوئل الیکشن. ٹھیک ہے، الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا. انور صاحب اب جو سبکی ہونی تھی صدر کے لیے وہ تو ہو گئی. آئیڈیلی ان کو کیا کرنا چاہیے اب اپنی ریپیوٹ بہتر کرنے کے لیے اگر وہ باہر جا کے عزت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سلمان، آئین کے مطابق تو یا تو صدر خدا نہ خواستہ فوت ہو جائیں، یا پھر ان کی ذہنی توازن ٹھیک نہ رہے، یا بیماری آ جائے بخدا، پھر وہ اس عہدے سے ہٹ سکتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جائیں. ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہے نا وہ آئین کے مطابق آ سکتے ہیں. تو ایسا تو مجھے لگتا نہیں ہے کچھ ہونے والا ہے. تو یہ تصادم کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ اگر نہ بڑھنا ہوتا تو پھر وہ اس طرح کے ایکٹ نہ کر رہے ہوتے. تو اس بنیاد پہ آپ دیکھیے کہ اگر اس طرح تصادم اداروں کے درمیان ہوگا اور پریزیڈنٹ بیٹھ کر پولیٹیکل سکورنگ کریں گے تو مجھے بتائیے کہ پھر حالات مزید خراب ہوں گے. اور جہاں تک رہی بات اس ملک کی، جی تو دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے، الیکشن کمیشن کی بھی ول ہے، وہ ان کی تیاری بھی ہے. ان کا ہمارے ہم میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ ہم پرانی جو اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے پرانی مردم شماری پر اور پرانی ووٹر لسٹوں پر ووٹ کروانے تو ہم تیار ہیں. اگر یہ نئے پر کہیں گے ہم پھر بھی فروری کے لیے تیار ہیں. یہ دو باتیں الیکشن کمیشن کی تیاری کی بات ہو رہی ہے. فنڈز بھی مل جائیں گے، عملہ بھی مل جائے گا. لیکن اگر یہی رویہ رہا، یہی صورتحال رہی، عدالتوں کا رویہ رہا، صدر کا رویہ یہی رہا، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیسز اگر تیزی سے نہ چلے، وہ اگر نااہل نہ ہوئے، تو مجھے بتائیے پھر یہ معاملات جو ہیں وہ لنگر آن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، اگر صدر اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی اپنائے ہوئے ایکسٹریم سینیریو آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر وہ عدلیہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لیتے ہیں کسی معاملے پہ؟ الیکشن کمیشن کے ساتھ پہلے ان کی کھٹ پٹ چل رہی ہے، قانون کے معاملے پہ پہلے وہ کہتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ سائن کیے نہیں کیے، بل کہاں پڑا رہا، یہ ایک علیحدہ سے کنٹروورسی ہے.
تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اور کم سے کم صدر کے لیے کیا ہونے والا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو تجویز تھی نا اس دن کے صدر کے دفتر کی، ویسے ہی میرا خیال ہے خرچہ کہ بڑا کوئی ہے۔ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، نہ گورنرز ہاؤسز کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے یہ تکلف کرنا ہی ہے علامتی طور پہ سمبولکلی ایک اتنا بڑا ہاؤس اور اس کے اندر ایک صاحب کو بٹھانا ہے، تو کسی ایسے شخص کو بٹھائیں جو کسی پارٹی کا ورکر نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سابق جج، اب امینڈمنٹ کریں نا، یا سابق جج کو کر دیں، سابق ایون جرنیل کسی کو کر دیں، کوئی ایسی ٹیکنوکریٹ کو بٹھائیں، کوئی ایک قانون ایسا بنا دیں کہ جو کم از کم اس طرح کی وہاں پہ فیلڈنگ لگا کے کسی پولیٹیکل پارٹی کے رومانس کے اندر وہ پرابلم کو کریٹ نہ کرے۔ تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں بہتری کے لیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں ملک اور عوام کے مفاد میں کم، اپنے ذاتی مفاد میں زیادہ لیجسلیشن کی جاتی ہے۔ تو اگر آج بھی یہ پولیٹیکل لوگ چاہیں تو ہمارا جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کے اندر جو قباحتیں موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، اس کی ڈراسٹک لیول پہ ایک ریفارمز کر کے اس کو بہتر کیا جا ریفارمز سکتا ہے۔ کے لیے کئی بھی جگہ پہ پولیٹیکل ول کی آپ کا ضرورت ہے، آئین بالکل خاموش ٹھیک ہے۔ ہے، کئی جگہ پہ بہت ساری چیزیں، تو اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ نے اینڈ پہ کہہ دیا ذوالفقار خاموش ہے، آئین میں سے کسی بھی معاملے پہ خاموش نہیں ہے، اس کی تشریحات کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ جب کوئی کنٹروورسی اس طرح سے کریٹ ہوتی ہے پھر لوگ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہائی کورٹ میں سماعت تھی توشہ خانہ کیس کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے، جس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کل تک بہت ساری باتیں سامنے آئی۔ چیف جسٹس کو چیئرمین پی ٹی آئی سے کتنا لگاؤ ہے یہ آج نظر آیا، یہ کہا ہے جناب عطا تارڑ صاحب نے۔ ذوالفقار صاحب، آپ اس معاملے پہ کامنٹ کریں، اس کے بعد احتشام صاحب کے پاس بریکنگ نیوز ہے، پھر احتشام صاحب کی طرف آتے ہیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو گفتگو ہوئی، جو آج سپریم کورٹ کے اندر ہوئی، اور اس کے بعد کچھ چیزیں واضح ہو گئی، اور کل اتفاق سے جمعہ بھی ہے، تو آپ کو پتہ نا جمعہ کس کے لیے اچھا اور کس کے لیے ذرا بھاری ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ وکلا نے یہ بھی کہا کہ جی کل جمعہ ہے، کل رہنے دیں، جمعہ ذرا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن اس پہ سپریم کورٹ نے تو واضح اپنے ریمارکس کے اندر جو اشارہ دیا ہے، اس سے پی ٹی آئی کے جتنے وکیل ہیں وہ سارے کے سارے ہوپ فل ہیں کہ کل چیئرمین پی ٹی آئی کو آزادی مل جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے اسلام آباد پولیس کے ہاتھ میں کہ کس کس مقدمے میں دوبارہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی اجازت لکھ پڑھ کے مل چکی ہے، آلریڈی وہ تیاری ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح آج کھوسا صاحب نے، بابر اعوان صاحب نے یا باقی لوگوں نے دعوے کیے کہ چند ہی گھنٹے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو دوست ہوتے ہیں نا، یہ دشمنوں والا کام کرتے ہیں، یعنی پہلے یہ بات کر کے مخالفین کو یہ موقع دے دیتے ہیں کہ وہ اس پہ نیریٹو کھڑا کریں، دیکھیں جی انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ چند گھنٹے کے بعد ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا، پہلے سے مخالفین تو موجود ہیں کہ جو چڑھائی کورٹس کے اوپر کر رہے ہیں، خود ان کو ریلیف مل جائے تو ٹھیک ہے، کسی دوسرے کو ملے تو بہت بری بات ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں آگے اس طرح سے بڑھیں گی۔ جتنے کیسز ہیں یہ ٹف ٹائم ان کو ملتا رہے گا، ٹف ٹائم ملتا رہے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ احتشام صاحب، ایک تو آج لیکن یہ جو کیس ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ احتشام صاحب، آج غیر متوقع طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے، سماعت ملتوی ہوئی، آج کیا معاملہ ہوا، کتنا سسٹینیبل لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کہا گیا ہے کہ جی کل جمعے والے دن پھر آپ رکھیں گے، تو جمعے والے دن تو پھر 3 ممبر بینچ تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو سنگل بینچ ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں عدالتیں لگتی ہیں، انہوں نے کہا آپ کے لیے ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آج سارے معاملے میں جو ڈاکٹر صاحب معاملہ خراب ہوا نا، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے وکلا نے اس سارے معاملے کو خراب کر دیا۔ بھئی آپ کا ایک بندہ خواجہ حارث صاحب آپ کے مین وکیل تھے، وہ چھوڑ کے چلیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں، ایک بولتا ہے دوسرا بولتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس صاحب نے انور رضا ان کو 3:30 بجے تک آپ بولیں جتنا بولنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت تو پھر عدالت ختم ہو ہی جاتی، یا تو ہونا کہ آپ چپ کر جاتے کہ جی بتائیں فیصلہ کریں کیا ہے، آپ تقریریں کر رہے ہیں، بولتے رہیں، ایک پہ بات دوسرا تیسرا۔ اب ہوا کیا ہے، اب میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح توقع کی جا رہی تھی کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کل اپنی طرف سے کہا کہ جی آپ 2 بجے ادھر جائیں اور 3 بجے میرے پاس آئیں،
تو وہ ایک گراس جس کو کہتے ہیں انٹرفیرنس والی بات تھی. ٹھیک. مطلب وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور جو متحد ادارہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائی کورٹس جو ہوتی ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جیسے عامر فاروق نے مائنڈ کیا اس بات کو کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا ہمیں انٹرفیئرنس. اور پھر دوسرا چیف جسٹس صاحب نے جس طریقے سے 5 اگست کے وہ جو ایڈیشنل سیشن جج کا حوالہ دیا اس کی تو تک ہی نہیں ڈاکٹر صاحب بنتی تھی. وہ تو یہ ہے کہ بھی اس کو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو امیڈیٹ کورٹ ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں آپ اپنے آبزرویشن دے سکتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ آج پھر جس انداز سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جی ان کے وکلا کی طرف سے گڑبڑ ہوئی ہے وہ اگر تھوڑا سا دھیرے دھیرے چلتے تو شاید موقع ان کو مل جاتا. میرا اپنا خیال ہے کہ جی تھوڑا سا یہ چیف جسٹس صاحب کے لیے امبیرسنگ ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ فوری طور پہ وہ کوئی نہ کوئی ریلیف دے پائیں گے, نہیں دے پائے. اور 3:30 بجے تک جس طریقے سے پروسیڈنگ چلی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی کیوں کی گئی ہیں اتنی لمبی. میرا خیال ہے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید ان کو جلدی آج 23 دن رہ گئے ہیں, انہوں نے بڑے فیصلے کرنے ہیں. بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ہمدردی ہیں, ان کی ساس صاحبہ کی وہ ویڈیو آپ کو طارق غنی صاحب کے ساتھ آڈیو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے تو لاکھوں جو ہے نا فالوور ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو گھر سے بھی شاید تو پریشر مارشل لاء بھی لگوانا چاہتے ہیں. جی ہاں, گھر سے بھی پریشر آپ سے ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ کل کیا ہوگا. بظاہر تو یہی ہے. ایک آخری بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے 3 سال قید اور 5 سال تک قید جو ہے نا وہ سسپینشن ہو جاتی ہے, کنوکشن ختم نہیں ہوتی. مطلب ہے کہ انلیس کہ کوئی ہینیس کرائم ہے, قتل ہے, اس طرح کی چیزیں, ورنہ ضمانت پہلی ہیئرنگ میں ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے عام طور پہ جو وکلا بات کر رہے ہیں کہ یہ آسانی کے ساتھ کام ہو سکتا تھا. عامر فاروق صاحب کو الزامات دینا, انہوں نے اتنے فیصلے کیے ہیں. ٹاریان کا کیس کے حق میں کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر منانا نے 20 کیس جو ہے نا وہ ایم کے عمران خان کے حق میں دیے. سوال یہ ہے کہ ذرا سی بات کے خلاف جاتی ہے تو وہ فوراً, ابھی تو بندیال صاحب کے خلاف بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بات ہے. بظاہر ڈاکٹر صاحب یہ پرسیپشن جا رہی ہے کہ ایک عدالت دوسری عدالت کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے, اور نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سلمہ جو بھی بچانے کی کوشش کر رہا ہے رہائی نہیں ہونے والی. قاسم کے ابا کی رہائی نہیں ہونے والی. ضمانت ہو جائے گی, ایک کیس میں ہو جائے گی, اس کے بعد وہ سائفر والا کیس بالکل تیار بیٹھا ہے, وہ بھی گرفتار. اس کے بعد وہ کور کمانڈر کے گھر والا فنڈنگ 8 کیسز مجھے پتا چلا کہ 8 کیسز جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں, تو رہائی نہیں. اور مجھے احتشام صاحب لگتا ہے کہ کھوسا صاحب بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جلدی رہائی ہو. جتنا لمبا وہ کھینچ رہے ہیں, جتنے لمبے دلائل دے رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا. اچھا آپ ایک چیز اور دیکھیے کہ یہ سارے کیس کے دوران توشہ خانہ کا جو سارا کیس ہے, یہ سارا جو قاسم کے ابا کے وکلاء ہیں انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز میں لڑا ہے. یہ نہیں, کوئی بھی نہیں ہے کہتا کہ کیا تحفے لیے تھے, اس کا جواب نہیں ہے. کیا تحفے بیچے گئے, کیا جو جب تحفے بیچے گئے تو وہ گوشواروں میں اس کا ذکر کیا گیا. اس کی آپ نے دیکھا 1 سال اس کے اوپر بات, تینوں چیزوں کے اوپر بات نہیں. لا پوائنٹ پہ بات کرنی چاہیے, وہ ٹیکنیکل ایشوز پہ سب وہ irregularities کیا ہو رہی ہیں. اچھا سپریم کورٹ میں بھی irregularities کے اوپر بات ہو رہی ہے. اچھا کل تاریخی معاملہ تھا کہ سپریم کورٹ کی اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ہائی کورٹ کو یہ حکم دیا کہ 1 بجے ہم سنیں گے, 1 بجے آپ سنیں اور 2 بجے ہم سنیں گے. ایسا پہلے نہیں ہوا. لیکن عامر فاروق صاحب نے بھی آج تاریخی کام کر دیا. انہوں نے کہا آپ جو کہتے ہیں کر دیں, کہتے رہیں, میں نے ملتوی کر دیا. ٹھیک ہے, آج انہوں نے ملتوی کیا لیکن کل دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہے. انور صاحب کیا کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ دیں گے, ضمانت دیں گے, کوئی ریلیف دیں گے, یا وہ انڈر پریشر آ کے کچھ بھی ڈفرینٹ کر سکتے ہیں جو انہوں نے سوچا ہوا ہے اس سے؟ دیکھیے سلمہ, مجھے یاد آ رہی ہے یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ سے ملے, اور انہوں نے کہا کہ ایک جو سربراہ آنے والے ہیں اگر آپ ان کے متعلق کوئی فیصلہ کر لیں اور میں اسے ذرا ٹائٹ کر دوں تو پھر تو آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. اچھا, اب جب ایسی گفتگو ہو اداروں کے سربراہوں کے درمیان اور کوئی شخصیت کی بنیاد پر اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. اب رہی بات ایک ادارے کے دوسرے, دیکھیں نا اسلام سپریم کورٹ نے جو کہا, اور اس پہ ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے آج ملتوی کر دی. انہوں نے بھی پیغام دے دیا. اگر آپ نے ایک سخت پیغام دیا تو انہوں نے بھی آپ کو پیغام دے دیا. تو دیکھیے اسی طرح اگر صدر نے پیغام دیا تو چیف الیکشن کمیشنر نے بھی پیغام دے دیا. اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ اپنا اپنا سکور سیٹل کیا جا رہا ہے. آپ کی اگر خواہش کے مطابق بات کسی نے نہیں مانی تو آپ نے پھر اس کا غصہ نکالنا ہے. رہی بات چیئرمین پی ٹی آئی کی, دیکھیے اگر ان کو ریلیف کل لیٹ سپوز آپ یہ سمجھیے مل بھی جاتا ہے یا نہیں بھی ملتا, تو ان کے ادر دین جو اس کیس سے ہٹ کر کیسز تیار ہوئے,
یہ تو پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کیسز کی بنا پر انہیں اریسٹ کر لے آپ گی. کہتے ہیں چھوٹا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کل اگر فرض کریں ہائپوتھیٹیکلی وہاں سے سزا ملتی ہے, وہ آ جاتے ہیں ادھر سپریم کورٹ میں, تو وہ اس کے بعد وہ ضمانت لیتے ہیں, وہ ساتھ کہتے ہیں کہ کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کرنا, تو پھر نہیں دیکھیں نا کسی اور کیس میں گرفتار جیسے پرویز الہی کے بارے میں بھی کہا دیکھیے گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو جرم اور کیسز میں کیے ہوں تو آپ اس کی بھی ضمانت دیں. یہ ٹیکنیکلی قانونی طور پر ایسا ہوا ہے, لیکن ایسا دیکھیں نا یہ قانون سے متصادم ہے. جب ایسی چیز آئے گی تو پھر اس پر بھی اعتراضات ہوں گے اور اس پر بھی ایک بیانیہ ترتیب دیا جائے گا, پھر تو آپ کھل کر سامنے آ جائیں گے. علی محمد اگر اس طرح آپ کھل کر سامنے آئیں گے لیکن تو پھر تو کل جو سپریم کورٹ میں کیس سنا جا رہا تھا وہ کیس تو ان کے پاس فائل ہی نہیں کیا گیا. دیکھیے نا اگر اس طرح کے کیسز آئیں گے تو پھر لوگ اس پر یعنی ضرور بات سپریم کریں گے. کورٹ آؤٹ آف دا وے جا کے فیورز دے رہی ہے. ایک بریک لینے مجھے چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھا ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پھیپھڑوں کے کینسر کی دوا 8.5 لاکھ روپے اس کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے. اسی طرح بہت سی ادویات ہیں جن کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے. یعنی کینسر کی ادویات, الرجی کی ادویات, بخار, شوگر, ایسی ادویات ہیں جو ہر دوسرے گھر کی ضرورت ہے. ہر گھر میں تقریباً شوگر پیشنٹ موجود ہیں, لیکن دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں. انور صاحب 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی, 14 سے 30% اضافہ ہوا اس دوران, اور مصنوعی قلت جو تھی ادویات کی قیمتوں میں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہا. اب اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ دیکھیے یہ کنٹرول نہیں ہوگی. پاکستان میں قیمتیں بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی, اور اگر کم ہو بھی تو اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو مافیاز ہیں, وہ شوگر مافیا ہو, وہ لینڈ مافیا ہو, وہ میڈیسن والے ہوں, یہ دیکھیے کرتے کیا ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے کھیلیں گے جو انسانی جان سے وابستہ ہیں. اب مجھے بتائیں, جو شخص کوئی غریب ہے یا امیر ہے, اگر اس کا کوئی عزیز بیمار ہے تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے کس حد تک نہیں جائے گا. لوگ آپ کو یاد ہوگا اپنے پھیپھڑے تک بیچ دیتے ہیں, گردے بیچ دیتے ہیں, گردے بیچ دیتے ہیں کہ ہم گردے بیچ کے اپنے کسی عزیز کو بچا لیں گے. تو مجھے بتائیں کہ اگر 8.5 لاکھ کی آپ میڈیسن بتا رہی ہیں کینسر کی, تو انہیں پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر بیچے گا, کوئی گردہ بیچے گا, اپنے مریض کو بچانے کی کوشش کرے گا. اس ملک میں اتنا ظلم ہے کہ ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی کوئی چیز. اگر کوئی کم ہو رہی ہے تو وہ ایک دوسرے کو سپیس دینا کم ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو برداشت نہیں کرنا, آپ نے مجھے نہیں کرنا. دیکھیے اگر اس طرح سب کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی تو اس ملک میں کیاس پیدا ہوگا. خدا نہ خواستہ کہیں وہ وقت نہ آئے کہ ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے در پہ ہو جائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے روپی ڈی ویلیو ہونا, جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہر چیز کی. پاکستانی کیا کریں, کوئی سجیشن؟ دیکھیے سلمہ, پاکستانی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ 2 کام کرتے رہیں. ایک تو 5 نمازیں پکی پڑھتے رہیں, اور دوسرا ڈالر خریدتے رہیں. آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب. ڈالر خریدنے کے پیسے کہاں سے, یہ بھی پوچھیں گے. ذوالفقار صاحب, کیا کیا جا سکتا ہے, اور محکمہ صحت کا جو اتنا بجٹ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ ہم سرکاری اسپتالوں میں جائیں, ہم دیکھتے ہیں مریض بیچارے رول رہے ہوتے ہیں, ان کو لکھ کے دوائیاں دی جاتی ہیں, باہر سے لے آئیں, باہر قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ فیکٹس کی بات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ریسرچ کر کے آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو آج چاہیے تھا یہ اس قوم کو بتائیں کہ آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحت کی ذمہ داری ریاست کی ہے. یہ کون کون سی چیزیں بیسکس جو آپ کی یہ نیسیسٹی ہے, یہ فری ہے, اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں. جان بچانے والی دوائیوں سے لے کے بجلی کا جو معاملہ ہے پورے پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر آج بل جلائے گئے ہیں, کشمیر کے اندر جلائے گئے ہیں, پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر جلائے گئے ہیں. یہاں پہ عوام جو ہے اس نے ایک طرح سے یہ جو ظلم اس کے اوپر ہو رہا ہے اس پہ ایک طرح سے کمپرومائز لگتا ہے کر لیا. چند لوگ نکلتے ہیں, تھوڑا بہت ریئیکشن آتا ہے, اور گورنمنٹ بھی ان کا ریئیکشن چیک کرتی ہے کہ یہ ان میں کتنی کیپیسٹی ہے, یہ خودکشی کرنے کے قریب گئے ہیں یا نہیں گئے. اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ جوتے مارنے والے بندوں میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جوتے مارے کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے احتشام صاحب, کوئی شارٹ ہے کہ حالات اس لیول پہ سلمہ چلے گئے ہیں. اگر گورنمنٹ نے اس کا نوٹس نہ لیا تو یہ انارکی کی طرف چیزیں چلیں. بالکل ٹھیک ہے احتشام صاحب, کوئی شارٹ ٹرم سولوشن اس کا, ادویات کیسے سستی ہوں؟ دیکھیں کوئی سولوشن اس کا نہیں ہے, مطلب سوائے اس کے کہ جس طریقے سے ابھی دیکھیں, مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے, WHO نے 300 دوائیاں اپروو کی ہوئی تھی, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اس وقت 4000 سے زیادہ دوائیاں رجسٹر ہو چکی تھی. پیسے دیں, منسٹری آف ہیلتھ میں دوائی رجسٹر کروا لیں. تو کل ہم نے بات کی تھی بجلی کی, آج ہم بات کریں میڈیسن کی. تو مجھے وہ شعر یاد تو نہیں ہے اپنے منیر نیائی صاحب کا,
جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے ایک دریا عبور کیا, اس کے بعد مجھے اگلے دریا کا سامنا تھا. تو دیکھیں آئے دن ہمیں ان چیزوں سے پالا پڑ رہا ہے. اب یہ انسانی جانوں سے کھیلنا, مجھے لگتا ہے کہ اب ریاست بھی لڑے گی لوگوں کے ساتھ, اب حکومت بھی لڑے گی, پولیٹیشین کا کیا رول ہے. ساری دنیا میں بینیولنٹ میں نے دیکھا بزنس مین بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھنے جتنے امیر لوگ ہیں ایک ٹکا نہیں خرچ کرتے, کوئی فلاحی کاموں میں کام کریں. اب دوائیاں, اب سب لوگ ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنی بھی کہتی ہے, وہ کہتے ہیں میک ہے وائل دا سن شائن, کہ سارے پیسے بنا رہے ہیں, ہم پیچھے کیوں رہ جائیں. آئے دن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی لوگوں کی افورڈیبلٹی کہاں چلی گئی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں پیسے بننے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنے ہم یہی کنکلوڈ کر پائے کہ بڑی آسانی کے ساتھ, بڑی کنوینئنس کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں عوام پہ تھوپ دی ہیں. صحت کی ذمہ داری بھی ریاست کی تھی جو کہ عوام پہ منتقل ہو چکی ہے. دوائیاں پہنچ سے باہر ہے. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.